आदाब, मैं हूँ पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने जा रही है, वो ये कि क्या पाकिस्तान एहसास कमतरी का शिकार है? पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग? पाकिस्तान के लोग। गुड। बहुत शुक्रिया पारोश बीबी। पहली बात तो ये कि देखिए, जो एहसास कमतरी है ना, ये दरअसल एहसास बर्तरी ही की एक सूरत होती है। पाकिस्तान के लोग एक खास तारीखी तनाजुर रखते हैं। वो ये कि जब पाकिस्तान वजूद में आया ना 1947 में, तो इस नाम का कोई मुल्क मौजूद पहले से नहीं था जी। राइट। सो ये ठीक है कि ये ज़मीन मौजूद थी, यहाँ के लोग मौजूद थे और हम ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे। हमारा अपना कल्चर था, हमारी अपनी रवायात थी, हमारी अच्छा या बुरा जैसा भी कल्चर था। मैंने अच्छा या बुरा इसलिए कहा कि एक दफ़े मैं ज़रा हुब्बुल वतनी के उसमें आके जोश में अपने उस्ताद मरहूम डॉक्टर मुबशर हसन साहब से पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान के कल्चर की तारीफ़ें कर रहा था। अच्छा, उस दिन वो सच बोलने के मूड में थी। कहने लगे, क्या है तुम्हारा कल्चर? मैं बता देता हूँ, तशद्दुद, ऊंच नीच और जहालत। डॉक्टर साहब का मुंह दिखता रहा, बातें तो वो सच कह रहे थे। नहीं, जब पाकिस्तान बना तो हमें इस बात का बड़ा शौक था कि दुनिया जाने कि हमारा मुल्क बन गया और ये कि हम अच्छे लोग हैं। सो अगर हमारा कोई खिलाड़ी थोड़ी छोटी सी भी परफॉर्मेंस करता था तो हम खुश होते थे। यानी पाकिस्तान के डाक टिकट आ गए। जो पहले तो इंडिया वाले जो टिकट थे उन्हीं पे एक मोहर लगी हुई थी ना, करेंसी पे भी ऐसी था। पाकिस्तान के जो पहले करेंसी नोट आए, पीपल वर हैप्पी। हालात बहुत अच्छे नहीं थे, कुछ 70 लाख बंदा जो है वो अपने घरों से लुट-पुट के आया था और आबादकारी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फिर जब यहाँ मतरूका इमलाक पे कब्ज़े की दौड़ थी, उसने हमारे इखलाकियात को तबाह कर दिया था। फिर जो हमारी सियासी क़यादत थी वो बड़ी इमेच्योर थी, सिरे से उन्हें जमहूरी अमल में, आइन साजी में दिलचस्पी ही नहीं थी। आप इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि हिंदुस्तान ने अपना आइन 1950 में बना लिया और 26 जनवरी 1951 को प्रोमलगेट कर दिया और वो 72 बरस से चल रहा है। तो हमने तो अपना पहला आइन जो है वो प्रोमलगेट 1956 में किया, 9 बरस बाद। बीच में एक बना था, जब उसके प्रोमलगेट करने की या उसे पास करने की, मंजूर करने का वक्त आया तो हमने दस्तूर साज असेंबली ही तोड़ दी। फिर तो लेकिन टेकन टुगेदर पाकिस्तान में कुछ खूबियां थी जी, जियोग्राफियाई, कुछ सियासी जी, और फिर ये कि हम जो सेकंड वार के बाद आज़ाद होने वाले मुल्क थे ना, उनमें बहुत पहली सफ में आते थे। 45 में लड़ाई खत्म हुई और इतना बड़ा मुल्क ब्रिटिश इंडिया, जिसमें आज का श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब शामिल हैं, ये सब एक ही दिन में आज़ाद हो गए। तो ये एक तरह से ये भी, इसमें भी एक पाया जाता था एहसास बर्तरी, खुशी। मैं हालांकि अब तारीख में आगे चल के यही होता है ना कि कुछ लोग जो है वो शुरू कहीं से होते हैं, कहीं जाके ख़त्म होते हैं। गुलाम इसहाक़ खान हमारे प्रेसिडेंट बने 88 में, 93 तक रहे और उनका जो किरदार है तारीखी तौर पे वो कुछ बहुत दरख्शां नहीं है, ताबनाक नहीं है, रोशन नहीं है। लेकिन ये वो गुलाम इसहाक़ खान थे। हुब्बुल वतनी की बात कर रहे हैं ना, आगे चल के किरदार सियासी मुख्तलिफ हो गया, वो दूसरी बात है। तो वो मामूली सरकारी अफसर थे उस वक्त 47 में।
تو گاڑی میں جا رہے ہوتے تھے اور جو پٹھان ملتا تھا نظر آتا تھا، کیونکہ وہ خود تو پختون تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے علاقے میں، تو اس کو بلاتے تھے، اس سے کہتے تھے نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ باد، تو وہ نعرہ لگاتا تھا پاکستان زندہ باد، جیب سے 1 روپیہ نکال کے اس کو انعام میں دیتے تھے. You see, even if the conditions were bad, people were happy and they had hope that we will be able to build this country and transform it into a normal, secular, democratic country جہاں لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا، اپنے وسائل پہ ان کا حصہ ہوگا، وہاں کے فیصلہ سازی میں ان کا حصہ ہوگا. اور اگر ہم تباہ حال تھے بیکاز آف فسادات، تبادلہ آبادی وغیرہ، تو دنیا بھی تو سیکنڈ ورلڈ وار کے مقابلے میں تباہ ہوئی تھی نا. یورپ سارے کا سارا ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اور آدھے یورپ پہ جو ہے وہ سوویت جو ہے وہ پلانٹڈ ریجیمز آ گئی تھیں، تو بہت اچھے حالات دنیا کے بھی نہیں تھے. لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حادثات سے گزرے جس میں جو شہری ہے وہ اپنے وقار، اپنی توقیر اور اپنا جو ایک قوم کا حصہ ہونے پہ فخر ہوتا ہے وہ کھوتا چلا گیا، اسے گنواتا چلا گیا. شہری کی خوشی کس بات میں ہوتی ہے کہ اسے قانون کا تحفظ حاصل ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اگر محنت کر رہا ہے، دیانتداری سے کام کر رہا ہے، تو ایک تو وہ قوم کی تعمیر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے مالی حالات، اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے وہ بھی بہتر کر رہے ہیں. تو ہم وفاق کے معاملات ہی طے نہ کر پائے. ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں 1000 میل کا فاصلہ تھا. یہ بہت بڑا تجربہ تھا. یہ ایک ایسا ملک تھا جو یک وقت سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ کا حصہ بھی تھا، یعنی مغربی پاکستان ہونے کے ناطے، اور بنگلہ دیش کی وجہ سے ہم فار ایسٹ کا حصہ بھی تھے. اس کو لاؤس لگتا تھا، اس کو برما لگتا تھا، اس کو جو ہے وہ دوسرے ممالک جو تھے وہ لگتے تھے. تو ایک ایسا ملک تھا جو دنیا کے 2 منطقوں میں پھیلا ہوا تھا. لیکن جو ہماری پرفارمنس تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ نیچے آنا شروع ہو گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے قوم کی تعمیر کو سنجیدگی سے نہیں لیا. قومی اس جملے کو یاد رکھے، میں اس پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. پاروش بی بی قومی کرپشن سے اگر تباہ ہوا کرتی تو آج 180 ملکوں میں ہم 140ویں نمبر پہ ہیں. ہمارے اوپر بھی تو 40 ملک ہیں نا جو ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں. بنگلہ دیش کا انڈیکس جو ہے وہ ہم سے زیادہ کرپشن میں ہے، ٹھیک ہے. اور بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی حساسیت کی وجہ سے میں ان کا نام نہیں لے رہا. لیکن جس چیز نے ہمیں ہمارے ملک کے لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کیا وہ یہ کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اور اب ہم وہیں کے وہیں ہیں. انفیکٹ وی آر گوئنگ بیکورڈز. انفیکٹ ہم جو ہے وہ ہم نیچے آئے ہیں. ہم قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکے، ہم اپنے لوگوں کو احساس تحفظ نہیں دے سکے، ہم اپنے لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکے. یوں تو آپ اگر کمپیریزن کرنا چاہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط زاویہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، کہ ہم آج کے جو پاکستان کے اعداد و شمار ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ان کا 70 برس پہلے کے مقابلے میں موازنہ کرنا شروع کر دیں، تقابل کریں، کمپیریزن کریں، تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے وہ خواندگی میں، فقہ آمدنی وغیرہ میں آگے بڑھے ہیں. لیکن دنیا نے جو ترقی کی رفتار اختیار کی ہے اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا شہری چونکہ فیصلہ سازی میں، حکومت میں حصے دار نہیں ہے،
تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ملک میں امید کی کرن نہ پا کے اس ملک کو چھوڑ کے بھاگنے کی طرف مائل ہو جائے. And we have strong evidences of this. We do. جی، اگر ہم احساس کمتری کی بات کریں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا اس چیز کے اسباب داخلی رہے یا خارجی ہیں؟ موسٹلی داخلی. ہم نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ سوچ لیا کہ دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کا فائدہ نہ ہو تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے. مثلا ہماری کراچی بندرگاہ، ہمارا کراچی کا شہر ہمارا سب سے خوبصورت، سب سے کاسموپولیٹن، سب سے مہذب تعلیم یافتہ شہر تھا. تو ایک ملک جس کا نام میں اس کی حساسیت کی وجہ سے نہیں لیتا، جی، تھوڑے سے فاصلے پہ، گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ایئر ٹریول کے فاصلے پہ انہوں نے اپنی بندرگاہیں آباد کر لی اور کنٹریبیوٹ کیا کہ پاکستان کی یہ جو کراچی جیسی بندرگاہ ہے یہ زبان، فرقے، مذہب کی بنیاد پہ تباہ ہو جائے، ٹکڑوں میں بٹ جائے، ویران ہو جائے، وہ کچی بستی بن کے رہ گئی. وہ کراچی جسے عروس البلاد کہتے تھے، جسے روشنیوں کا شہر کہتے تھے، آج اس کراچی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم کسی اجڑی ہوئی بستی کو، کسی خیمہ بستی کو دیکھ رہے ہیں، سوائے ان چند جزیروں کے جو بہت زیادہ دولت کے سہارے قائم کیے گئے ہیں. تو اسباب بنیادی طور پہ داخلی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور اپنی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کے لیے خارج میں ڈالی. ان فیکٹ تو باہر کی دنیا نے پاکستان کے ساتھ جو توازن ہوتا ہے یا جو نارم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتری کا اور تعاون کا مظاہرہ کیا. جی، ہمارے جو احساس کمتری کا مسئلہ ہے، کیا اس کی وجہ ہماری معاشی اور سماجی عدم استحکام ہے؟ جی، دونوں. ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں نا، تو ہمیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہنستا کھیلتا اسکول جائے گا، تعلیم حاصل کرے گا، وہاں اساتذہ سے شفقت سے پیش آئیں گے، یہ گھر واپس آئے گا. اور اگر ہمیں اپنے بچوں کے گھر سے اسکول جانے تک کے معاملے پہ عدم تحفظ ہو جائے، اگر ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اسکول میں اس کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، بری بات ہے لیکن ناخوشگوار ہے، میں پھر بھی شیئر کرتا ہوں. جی، مجھے 3 دن پہلے اپنی کلاس کو رواداری پہ کچھ باتیں بتانا تھی. جی، تو 40-45 کے قریب بچے تھے، بچیاں، نوجوان. میں بات کرتا رہا بنیادی اصول رواداری کے کیا ہوتے ہیں، کیا فائدے ہوتے ہیں، رواداری نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے، رواداری ہونے کے نشان کیا ہیں، رواداری نہ ہونے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. جب میں باہر نکلا تو میں بیان نہیں کر سکتا، وہ چونکہ جوان بچی تھی تو میں اس کو ایک حد سے زیادہ وہ بھی نہیں کر سکتا تھا، دلاسا بھی نہیں دے سکتا تھا. آپ کو پتا ہمارے ملک میں ذرا ثقافت جینڈر میں ذرا فاصلے کی ہے. بٹ دیٹ گرل واز ان ٹیئرز. اس کو تو شاید آنسو خشک ہو گئے ہوں گے، میرے نہیں ہوئے، کیونکہ وہ کلاس میں بہت کرسچین بچی تھی اور میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بیچاری اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں جب اس نے اس کو اپلائی کیا تو she broke down. حالانکہ وہ ایک مہنگے کالج میں قانون کی تعلیم پا رہی ہے، وہ پاکستان کے بہت سے لوگوں سے بہت
بہتر صورتحال میں ہے، اگر اس کا یہ عالم ہے تو پھر باقیوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو بھلے جو لوگ زبان کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے اقلیت میں ہیں اور غریب بھی ہیں، مارجنلائز کمیونٹیز کا بہت درد ہے. They are in pain. بھائی جو غریب طبقہ ہے وہ بذات خود مارجنلائز ہو گیا ہے، بھلے اس کا تعلق جو ہے وہ اکثریتی گروہوں ہی سے کیوں نہ ہو. متفق ہوں میں آپ کی بات سے بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ جو معاملات ہیں یہ سماج پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر جو قوم کے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا سلوک ہو گھر میں، اسکول میں، سڑک پہ، تو they go on to become good citizens. وہ ایک کلچر بن جاتا ہے نا، ایک اپروچ بن جاتی ہے. اپروچ بن جاتی ہے. اینڈ ابھی تو ہم محبت کی اپروچ کو اتنا ایلین سمجھتے ہیں. شفقت میں مجھے بچپن میں یاد ہے کہ یعنی سڑک پہ جاتے ہوئے ایک کوئی بھی بزرگ جو عمر میں، یعنی اگر ایک بچہ 8-7 برس کا ہو تو اس کے لیے تو 20-25 سال کا جو کوئی انسان ہے سڑک پہ وہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے نا. بالکل. تو I recall signs of affection, I recall signs of love, kindness. اب صورت یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے میں نے پاکستان کی سڑکوں پہ کسی نوجوان کو ہنستے نہیں دیکھا. They are so muddled, confused, insecure, and worried, and that they have forgotten to smile. وہ کہکا جو بے اختیار برآمد ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں سڑکوں پہ لوگوں کے ہنسنے کی آواز سنائی نہ دے، وہ اس کا احساس کمتری میں مبتلا ہونا جائز ہے. پاکستان میں جو مسلسل انسٹیبلٹی رہی ہے سیاسی طور پر، اس نے قومی رویہ طے کرنے میں کتنا کردار ادا کیا؟ بہت زیادہ. اگر ہمیں یہی معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا، کل کون پٹاری سے جو ہے وہ کیا نکالا جائے گا، تو ہم جو ہے وہ پلان کیسے کریں گے؟ ہم ایک اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بچت کا رواج نہیں. اگر بچت کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے اخراجات میں سے کچھ حصہ کاٹ کے مستقبل کے لیے محفوظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہماری بچت جو ہے وہ بے معنی ہو جانا ہے، جس طرح اب ہو چکی ہے ہمارے اکانومی کے گرنے سے، ہماری کرنسی کے گرنے سے، اور بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں. میں مثال آپ کو شاید یاد نہیں ہو، 1998 میں ہماری حکومت نے ایک فارن کرنسی اکاؤنٹس کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا، اور 28 مئی 1998 کو اچانک وہ سارے کے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا. بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کے بعد، بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی ظاہر ہے کہ میں حمایت نہیں کرتا. میں اس لیے حمایت نہیں کرتا کہ یا تو آپ نے پھر ملک کو سینٹرلائز اکانومی میں چلانا ہو نا، اگر وہ نہیں تو آپ سرمایہ دار کو مفلوج کر کے، اس کی کارخانوں پہ قبضہ کر کے، اس کی پراپرٹیز پہ قبضہ کر کے اسے فردر انویسٹمنٹ کے قابل نہیں چھوڑتے، تو آپ ملک کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو 98 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے، حالانکہ خود وہ 71 والے وکٹمز میں شامل تھے، وہ اور ان کی فیملی، وہ جو کیا تو اس سے سرمایہ کار کا انویسٹمنٹ کرنے والے کا ساون گارنٹی پر سے اعتماد اٹھ گیا. تو یہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ کیا سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ حصہ رہا ہے. تو میرے بھائی، جب ہم فروری میں خوش ہو رہے تھے کہ واجپئی صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے ملک کے حالات جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نارملائز ہونے جا رہے ہیں، ہمیں موقع مل سکے گا کہ ہم سارا وقت سیکیورٹی کے کویسچنز کی بجائے اپنے ملک کے بچوں کی تعلیم پہ، ہیلتھ کیئر پہ، انفراسٹرکچر پہ، روزگار پہ، معیشت پہ توجہ دے سکیں. تو اچانک ہمیں پتہ چلا کہ کارگل ہو گیا. جب ہم جو ہے وہ کسی اور دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہمیں پتہ چلا
کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ 12 اکتوبر ہو گیا. یہ اکتوبر کا مہینہ عجیب ہے، کبھی اس میں 8 اکتوبر 58 ہو جاتا ہے، کبھی 16 اکتوبر 51 ہو جاتا ہے، لیاقت علی خان شہید کر دیے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ 12 اکتوبر 99 ہو جاتا ہے. یہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے، یہ اکتوبر کا مہینہ کیا، آپ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، کوئی ایک مہینہ اٹھا لیجیے اور جب 75 برس اٹھا لیجیے. یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے، یہ انسانوں میں احساس کمتری پیدا کرتی ہے، اور ان کا اپنے ملکوں پر جس دن پاکستان کا ایک شہری، بھلے وہ پاکستان کا مسلم شہری ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، ہزارہ ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کرسچین ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ پاکستان سے باہر کھڑے ہو کے خوشی کے ساتھ یہ کہے گا آئی ایم اے پاکستانی. دیٹ ڈے ہمارا احساس کمتری ختم ہو جائے گا. ہماری اس وقت صورت یہ ہے کہ جو یہاں سے نکلتا ہے وہ اس بات پہ شکر کرتا ہے کہ وہ یہاں سے بچ بچا کے کسی طرح سے نکل گیا ہے. We need to work for the day when a Pakistani sitting abroad، پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، اس بات پہ فخر کرے کہ وہ پاکستانی ہے، اور اس کے پاس اس بات کے لیے ٹھوس دلائل موجود ہوں. بالکل جی. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.